नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है खालिस्तान रेफरेंडम, सिखों ने भारत के सर पर आरा चला दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब मुकम्मल तौर पर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, सिखों की एक तंजीम जस्टिस फॉर सिख, ये सिखों के लिए आज़ाद खालिस्तान के लिए कोशां है। हमें पता है कि सिख कौम हिंदुस्तान में कसीर तादाद में आबाद है, कमोबेश 8 करोड़ के लगभग इनकी आबादी है, या ऐसे कुछ कमोबेश होगी। तो खालिस्तान उनका एक मुतालबा है और ये बहुत कदीमी मुतालबा है। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान किसी ज़माना में इस तहरीक के रूह रवान थे और उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है। इस तरह सन्नत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, उन्होंने भी एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी जिस ज़माना में हमारे यहाँ जनरल ज़ियाउल हक बरइख्तियार थे, सदर थे पाकिस्तान के। तो सन्नत जरनैल सिंह भिंडरांवाला बड़े अजीम लीडर थे सिखों के और उनकी चलाई हुई तहरीक आज तक उसकी किरणें जो है वो पूरे सिखों के इलाका पर, खालिस्तान पर पड़ रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया तक उनका एक पैगाम, उनकी एक लहर और उनकी रोशन की शम्मा की किरणें पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं। आज कनाडा के अंदर भी सिखों की बड़ी खासी तादाद मौजूद है, लंदन के अंदर काफ़ी सिख मौजूद हैं, अमेरिका के अंदर बहुत सारे सिख मौजूद हैं और वो सारे के सारे खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को सिखों ने रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी रेफरेंडम कई ममालिक के लिए हो चुके हैं और यह अक़वाम मुत्तहिदा का एक तरीक़ेकार है किसी मुल्क की आज़ादी का। अगर कोई मुल्क, कोई इलाका आज़ादी हासिल करना चाहता है तो उसके लिए वो रेफरेंडम करवाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक प्रोसीजर है, जैसा कि स्कॉटलैंड के लिए रेफरेंडम करवाया गया, मशरक़ी तैमूर के लिए करवाया गया और भी कई कोसोवो के लिए करवाया गया और भी कई ममालिक इलाके हैं जहाँ रेफरेंडम करवा के आज़ादी उनको दी गई अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए। तो इसी तरीक़ेकार के मुताबिक इंडिया के सिख ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी आज़ादी दी जाए और खालिस्तान जो है वो उसको आज़ाद किया जाए। सिखों ने खालिस्तान का एक नक्शा भी नशर कर दिया है, इस तरह उन्होंने अपना एक झंडा भी नशर कर दिया है और साथ साथ उन्होंने अपना एक तराना भी बना दिया है। सिख अपने खालिस्तान आज़ाद होने वाले मुल्क में जिन इलाकों को शामिल करते हैं उनमें ये इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश है, इस तरह पंजाब है, चंडीगढ़ है और बीकानेर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं और पंजाब है, ये इलाके उसके अंदर शामिल हैं। और इसमें राजस्थान और अपना उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके शामिल हैं, जिसमें दिल्ली को भी सिखों ने शामिल किया है। तो इसके लिए चाइना की उन्हें सपोर्ट हासिल है और पाकिस्तान तो वैसे भी उन अक़वाम के साथ हमेशा रहता है जो मज़लूम कौमें हैं, बरे सग़ीर के जो मज़लूम अक़वाम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान तो हमेशा उनका साथ देता रहता है। पाकिस्तान पहले भी कश्मीरियों का साथ दे रहा है। तो इस इलाका के यानी खालिस्तान के आज़ाद होने से हिंदुस्तान पर जो है वो बहुत बोझ पड़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि खालिस्तान अगर आज़ाद होता है तो खालिस्तान के ऊपर कश्मीर है, यानी खालिस्तान की सरहदें जो हैं वो मिलती हैं कश्मीर के साथ या ऊपर फिर चाइना के साथ।
جو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں ان کے ساتھ جا کر یہ مطلب ان کا جو نیچے والا حصہ ہے، دامنی حصہ ہے ہمالیہ کے پہاڑوں کا، وہاں جا کر یہ ہماچل پردیش کا علاقہ ان کو ملتا ہے۔ تو گویا کہ انڈیا جو ہے یہ کشمیر سے کٹ جائے گا، اسی طرح یہ لداخ وغیرہ کا علاقہ جو ہے کشمیر کا اس سے کٹ جائے گا، یعنی مکمل طور پر کشمیر سے انڈیا کٹ جائے گا۔ اسی طرح اوپر جو ہے ہماچل پردیش کا علاقہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کا علاقہ ہے، چائنا کے اس علاقہ کے ساتھ بھی تقریباً یہ 1000-1500 کلومیٹر کا علاقہ ہے چائنا کا، جس سے انڈیا کٹ جائے گا، کیونکہ وہاں پر یہ ہماچل پردیش کا علاقہ آ جاتا ہے جو آزاد ہو جائے گا خالصتان کی صورت میں۔ تو چائنا کا بہت سارا علاقہ بھی انڈیا سے مطلب دور ہو جائے گا اور اس کے ہمسائے میں پھر یہ خالصتان آ جائے گا۔ تو اسی طرح چائنا کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے۔ تو یہ جو ان کا ریفرنڈم ہے سکھوں کا، اس میں سکھ ووٹ ڈالیں گے، جو طریقہ کار ہے اقوام متحدہ کا، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ مطلب سکھ مکمل طور پر تیار ہیں، اور وہ 31 اکتوبر کو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، جن میں لندن ہے، نیو یارک ہے، اور بڑے بڑے سٹیز ہیں، جو مطلب کینیڈا ہے، مطلب پورے کا پورا کینیڈا ہے، امریکہ ہے، امریکہ میں بڑے بڑے شہر جو ہیں، یہ برطانیہ کے بڑے بڑے شہر ہیں، کینیڈا ہے، اس طرح آسٹریلیا ہے، دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں ملکوں کے، وہاں یہ ریفرنڈم ہوگا۔ جہاں جہاں سکھ آبادی موجود ہے وہاں ہوگا، جہاں سکھ آبادی نہیں وہاں تو پھر اس کا تعلق نہیں ہے، جہاں سکھ آبادی وہاں یہ ریفرنڈم ہوگا۔ اصل میں یہ ریفرنڈم ہونا تھا 2020 کو، سکھوں نے اعلان کر رکھا تھا ریفرنڈم کے لیے، لیکن 2020 میں کرونا کی وجہ سے یہ ریفرنڈم جو تھا وہ نہ ہو سکا۔ تو اب سکھ جو ہے 31 اکتوبر کو انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے، اور وہ 31 اکتوبر کو وہ اپنا یہ ریفرنڈم جو ہے کروا رہے ہیں۔ اور انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ یہ ریفرنڈم نہ ہو۔ یہ ریفرنڈم خاص طور پر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یہ 3 ملک تو بڑے اہم ہیں، جہاں سکھوں کی بڑی کثیر تعداد آباد ہے، ان کے بڑے بڑے شہروں میں سکھ رہتے ہیں۔ تو انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ان تینوں ملکوں کو روکے، وہ ان تینوں ممالک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر یہ ریفرنڈم نہ ہونے دیں۔ لیکن سکھوں کی بھی مطلب بڑی وہاں پہ ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک وقار ہے، سکھوں کا ایک وہاں اس علاقہ میں اپنی ایک پوزیشن ہے۔ خاص طور پر کینیڈا میں تو ان کے بہت سارے وزراء ہیں حکومت کے اندر، بڑی سکھوں کی بڑی تعداد ہے کینیڈا کے اندر۔ اکثر کینیڈا کو تو وہ اپنا دوسرا ملک سمجھتے ہیں، دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ سکھ جو ہے کینیڈا میں بڑی آبادی ہے سکھوں کی، پارلیمنٹ کے اندر ان کے ممبر ہیں سکھوں کے، اور اسی طرح مطلب اس کے اندر کابینہ کے اندر بھی ان کے کئی وزراء ہیں سکھوں کے۔ تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ریفرنڈم رک جائے۔ لازمی طور پر یہ برطانیہ کے اندر بھی ہوگا، امریکہ کے اندر بھی ہوگا۔ وہ ان حکومتوں کو کیا ضرورت ہے کہ ریفرنڈم کو روکیں؟ وہ ٹھیک ہے، وہ بلا شبہ انڈیا کے ساتھ بظاہر ہیں، ان کے تجارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، لیکن سکھوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ وہ برطانیہ اور کینیڈا اور امریکہ جو ہے وہ سکھوں کے ریفرنڈم کو روکیں گے نہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے وہ تو مطلب حقوق انسانی کے پاسداران مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق انسانی کے علمبردار ہیں یہ ممالک جو ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ سکھوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کسانوں کی کیا درگت بنائی جا رہی ہے، کسانوں کے ساتھ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اب ان کی زمینیں بھی ان سے چھینی جا رہی ہیں، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ وہ بیچارے اپنی زمینوں سے کچھ نہ کما سکے، کچھ آمدنی حاصل نہ کر سکے زمینوں سے۔ ایسے کالے قوانین جو ہے وہ کسانوں کے بارے میں، زمینوں اراضی کے بارے میں بنایا جا رہا ہے۔ کسان پچھلے 1.5 سال سے سڑکوں پر ہیں، دہلی کے راستے انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے مودی والی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو اقلیتوں کو کہاں تحفظ حاصل ہے؟ اب ان کو پتہ ہے، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کو پتہ ہے کہ انڈیا میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی رسومات ہیں، جو ان کے عبادت کے طریقے ہیں، انہیں ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح انڈیا کے اندر شہریت کا قانون جو ہے وہ بھی ایک کالا قانون ہے، وہاں پہ یہ قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ یہاں صرف ہندو رہ سکتا، باقی لوگوں کو کوئی شہریت حاصل نہیں۔ اب سکھوں کو، مسلمانوں کو اور دوسرے جو ہے مطلب عیسائیوں کو وہاں پہ شہریت نہیں دی جاتی، وہاں پہ صرف ہندوؤں کو شہریت دی جاتی۔ یہ ان کے قوانین ہیں، انہوں نے یہ بنا رکھے ہیں انڈیا والوں نے۔ تو اس قسم کے قوانین جس ملک میں ہوں گے اس ملک میں اقلیتیں کہاں محفوظ ہوں گی؟ تو یہ مطلب اب آہستہ آہستہ ان کو نکالا جا رہا ہے، دیگر اقوام کو انڈیا میں سے، جو سکھ ہیں یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو فوج سے بھی نکالا جا رہا ہے، یعنی ان کی تعداد کو بالکل زیرو پہ لایا جا رہا ہے، اور ان کو ویسے بھی شہریت سے جو ان کی شہریتیں بھی آہستہ آہستہ، مسلمانوں کی شہریت تو ختم کر دی گئی ہے، اب آہستہ آہستہ وہ سکھوں کی شہریت بھی ختم کر دیں گے، اور پھر وہ عیسائیوں کی بالآخر شہریت ختم کر دیں گے۔
تو اس طرح یہ مطلب ان کی کوشش ہے انڈیا کی کہ ان دیگر جو یہ اقلیتیں ہیں ان کو باہر سے بالکل نکال دیا جائے یا ان کا وجود مٹا دیا جائے اور یہاں صرف سکھ رہیں. لیکن خدا کے فضل و کرم سے آخر مطلب انسانوں کی آبادی تو خدا نے مطلب بڑھانی ہے. انسان تو جہاں ہے وہیں رہیں گے. ظالم تو انسانوں نے سہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں یا وہ سکھ ہیں یا وہ عیسائی ہیں، آخر وہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے. لیکن اللہ پاک تو انصاف کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے. آخر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اس کو زندگی بھی دیتا ہے. اس کو جب تک انسان نے زندہ رہنا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو زندگی بخشتا ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. انڈیا کو خدا تو ہے نہیں، تو اب چائنا بھی اس کے سر پر سوار ہے. انڈیا کے وہ چائنا اس کے سر پر کھڑا ہے. ہماچل پر اپنے ادھر اپنے ڈوکلام کے اندر مطلب اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لداخ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہاں سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ مظلوم اقوام پر ظلم ڈھا رہا ہے تو وہ اس کی فوج بھی جو ہے وہ لطر کھا رہی ہے، چھتر کھا رہی ہے سکھوں اپنے چائنا والوں سے، دوسرے ممالک سے، پاکستان سے، اور اسی طرح جو ہے بھوٹان سے، بنگلہ دیش سے. تو وہاں پر بھی مطلب ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے 31 اکتوبر کا ریفرنڈم یہ یقینی طور پر ہوگا، اور خدا کے فضل و کرم سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کشمیر کی آزادی کا وقت تو بہت قریب آ جائے گا. کشمیر تو پھر آزاد ہے، کیونکہ کشمیر کو جانے کا پھر راستہ ہی بند ہے انڈیا کا. درمیان میں تو خالستان ہوگا. ہاں جی، خالستان کی سرحدیں کشمیر کے ساتھ ملتی ہیں یا چائنا کے ساتھ ملتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملہ میں بہتری کرے گا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.